यहाँ पे जमात इस्लामी के पोस्टर लगे हुए देखते थे, बंदूक चुकी है, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, हुण आगे ने ना, हुण आगे ने ना। और पाकिस्तानी स्टेट ने ये फैसला कर लिया कि अब उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। अब मैं ये पर्सपेक्टिव में इसलिए रख रहा हूँ, तारीख आज शुरू नहीं हुई, कल शुरू नहीं, परसों शुरू नहीं, जो बीज आप बोते हैं वो आपको काटना पड़ता है। माशाल्लाह मजहब की भी सरबुलंदी, दाढ़ी जाड़ी रखी है, सीख खैर है, बिल्कुल सुन्नत की वज़ाकत हमारी है, कम सारे धंधे हम वही कर रहे हैं। इसमें इस्लाम का और मजहब का तो कोई कसूर नहीं है ना, उसको तो हमने पनाहगाह बनाया हुआ है। अफगानिस्तान जो है वो अंडे का आमलेट बनता है, अब आमलेट से अंडा नहीं बनेगा, हमें मारना पड़ेगा। हमें अपने हमारे फौजी जाने दे रहे हैं, हमारे शहीद हो रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमारी जवान बेटियां बेवा हो रही हैं और हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। ये गुनाह थे उस वक्त के। कैसे कितने अर्से चलेगी अफगान पाकिस्तान वॉर? एंडलेस नहीं कह सकते, क्या मतलब? गुरिल्ला वार का कोई एंड नहीं, ये जंग अभी खत्म नहीं होने वाली, अभी शुरू हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ सईद काजी। मेरा नाम अदील असगर, हमारे साथ किसी तारुफ के मजाजी सईद कैसा मौजूद है। कैसा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसा अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान के साथ कशीदगी बहुत बढ़ गई है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है कि अमेरिका ने मलबा हमारे पे डाल दिया, कुछ ऐसी बात भी है? देखें, बिल्कुल ख़तरा है। हमें वहाँ से अभी कल एक रशिया से रिपोर्ट आई है, 23,000 वहाँ पे दहशतगर्द इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। और पाकिस्तानी स्टेट ने ये फैसला कर लिया कि अब उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है। लेकिन बात ये है कि देखें, तारीख़ के पर्सपेक्टिव में अगर आप इसको रख के नहीं देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। ये बात हम पहले भी पॉडकास्ट में कर चुके हैं, मगर इसको दोहराना बड़ा मुनासिब है। बात ये है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी दौर में जब 1978 में इनकलाब रूस हुआ जी, तो जनरल नसीरुल्लाह बाबर एक थे मेजर जनरल, वो जाते हैं और एक बंदे को मिलते हैं जो कि सदर कार्टर का सिक्योरिटी एडवाइज़र था। ओके। और उसको कहते हैं कि जनाब ये तो सुरखांदी उठी है, अच्छा, ये आ रही है अब, अच्छा, और ये तो गर्म पानियों तक पहुंच जाएगी। ठीक है। वो क्या नाम था भला से उसका, मुझे ब्रिजिंस्की नाम था उसका। उसने कोई बात की उससे। तो अब इधर क्या हो रहा था, इधर पूरे इस रीजन में अगर सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन तरक्की हुई है तो वो अफगानिस्तान में हो रही थी। अच्छा, 1978 से लेकर इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले, जी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के दौरान। जी जी, ठीक है। वहाँ पे औरतें जो हैं वो साइंसदान बन रही थीं, ब्यूरोक्रेसी में आ रही थीं, डॉक्टर। और जिस दिन रेवोल्यूशन हुआ उस दिन वहाँ का लिटरेसी रेट 0% था। कोई अनपढ़ नहीं था, कोई हर बंदा अनपढ़ था। अच्छा, अनपढ़ था, सॉरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिटरेसी थी कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे जब उन्होंने कहा यार ये क्या करें, इन्होंने जाके ब्रजेंस्की को कहा। ब्रजेंस्की ने, कार्टर ठंडा सा सदर था, उन्हें कोई थोड़े से पैसे दिए इनको ना कि चलो यार इनके खिलाफ इंसर्जेंसी शुरू करा दो, यहाँ जहाज शुरू करा दो। ज़िया-उल हक ने कहा ये इतने थोड़े से पैसे, ये तो पीनट है, ये तो मूंगफली है। अच्छा, ये सारी कहानी मैंने जनरल नसीरुल्लाह बाबर से सुनी और इसको मैंने तहरीर किया, मेरे नाम से छपी हुई है पाकिस्तान अखबार में। अच्छा, अब जी फिर जनरल साहब क्या हुआ, फिर कहता कि हमने पूरे दुनिया से जहादी इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ओके। तमाम सफारत खानों में वीज़े खुल गए, जहादी आ रहे हैं यहाँ पे। ये CIA का और हमारा ऑपरेशन शुरू हो जाता है। CIA का इस रीजन का उस वक्त का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। ठीक है। असला, डॉलर, नोट, हेरोइन, कलाशनिकोव कल्चर, ठीक है, ये सारा उस वक्त आता है और हमने इसको फैसिलिटेट किया। ठीक हो गया। ये जिन्हें आजकल हम टेररिस्ट कहते हैं, उन दिनों में मुजाहिदीन हुआ करते थे। अच्छा, यहाँ पे जमात इस्लामी के पोस्टर लगे हुए देखते थे, बंदूक चुकी है, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, ते हुण आगे ने ना, हुण आगे ने ना। अच्छा, अब मैं ये पर्सपेक्टिव में इसलिए रख रहा हूँ कि तारीख आज शुरू नहीं हुई, कल शुरू नहीं, परसों शुरू नहीं हुई, जो बीज आप बोते हैं वो आपको काटना पड़ता है। ठीक है। अब पता चला जी, अच्छा, अब रूस की और उसकी लड़ाई थी अमेरिका की। अब उन्होंने कहा यार इसने वियतनाम में हम फंसे थे, रूस को यहाँ फंसा दो। अब रूस आ जाता है यहाँ पे, और रूस का जिस दिन नूर मोहम्मद तरक्की ने इनकलाब किया, रूस में क्रेमलिन में ब्रेजनेव, लियोनिड ब्रेजनेव जो उस वक्त का यानी हेड ऑफ स्टेट था वहाँ पे, उसको जगा के रात को बताया उन्होंने कि वो अफगानिस्तान में इनकलाब हो गई। इस इनकलाब का रूस से तल्लुक ही कोई नहीं था। अच्छा। और दूसरी बड़ी खबर मैं आपको यहाँ पे दूँ, ये कहते हैं ना कि अमेरिका 6 महीने पहले आया यहाँ पे। ये ब्रेजिंस्की का इंटरव्यू है, छपा हुआ है, पढ़ा हो नेट पे ढूंढ लें। रूस की इंटरवेंशन 6 महीने बाद शुरू हुई। अच्छा, अमेरिका 6 महीने पहले आ गई हैं CIA। और नोट जो आते थे ना, नोट
وہ گن گنا کے نہیں آتے تھے، وہ آتے تھے. ایک بریگیڈیئر یوسف ہوا کرتے تھے، وہ 2IC ٹائپ تھے اس وقت کے جنرل جو مارے گئے تھے اس میں طیارے حادثے میں، اور CIA کے تھے ہارون اختر عبد الرحمان صاحب. اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہ جناب نوٹ اور پیسے، اور پھر اس کے بعد یہ شروع ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا انہیں کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی. ٹھیک. کامیاب یہ تب ہوئے جب روس کی فوجیں نکل گئیں. اپنی وجہ سے روس کے اندر کا کرائسس تھا، اس کو کسی نے مراد آباد کر لیا. تو افغانستان واز ایمرجنگ، حالانکہ وہ ورکنگ کلاس کا ریولوشن نہیں تھا، وہ بیوروکریسی کا ریولوشن تھا. ٹھیک ہے. اس کو اس وقت ہیڈ کر رہا تھا جنرل قادر آشنا، جو بعد میں میری ملاقات بھی ان سے ہوئی. اچھا. ایک دفعہ لاہور آئے تھے، لال خان کے گھر آئے تھے. تو وہ پرشین سپیکنگ تھے. تو انہوں نے ہی اس کا اقتدار ختم کیا، داؤد کا، وہاں پہ نور محمد ترک. پھر اندر کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، پھر خلق اور پرچم پارٹی کی لڑائی. میں اس بات کو مختصر کر کے اب لاتا ہوں. ایک تیز ترین ترقی کرتی ہوئی، اور پھر میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ 1978 میں جہاں اس نے بہت سی چیزیں ختم کی تھی، استحصال ختم کیا تھا، جی سود ختم کیا تھا. جی سود کا خاتمہ آپ نے کہا تھا ختم ہوا. اب ماشاءاللہ سود کا کاروبار، ہیروئن کا کاروبار، پاپی، افیون، اور ساتھ ماشاءاللہ مذہب کی بھی سر بلندی، داڑھی شاڑھی رکھی، اسی خیر ہے، بالکل سنت کی وضع قطع ہماری ہے، کم سارے دھندے ہم وہی کر رہے ہیں. اس میں اسلام کا اور مذہب کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس کو تو ہم نے پناہ گاہ بنایا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک آپ اس کو ذہن میں رکھیں. اب بات یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ انڈے کا آملیٹ بن چکا ہے. اچھا. اب آملیٹ سے انڈا نہیں بنے گا، ہمیں مارنا پڑے گا. خود ہمیں ہمارے فوجی جانے دے رہے ہیں، ہمارے شہید ہو رہے ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہماری جوان بیٹیاں جو ہیں وہ بیوہ ہو رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان مارے جا رہے ہیں. یہ گناہ تھے اس وقت کے. ذوالفقار علی بھٹو کے آخر کے دور میں یہ گناہ ہم سے سرزد شروع ہوا، عروج اور بام عروج تک گیا. یہ سارے اب دینا ذمہ داری، یہ جو اس وقت کے پولیٹیکل لوگ کہتے تھے. اور یہاں تک الزام لگا کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے یہاں پہ الیکشن کس نے لڑا، کس نے پوچھے نا، جائیں نیٹ پہ دیکھ لیں. شاید آپ کا سب سے بڑا لیڈر نکلا ہے جس پہ یہ الزام، آج تک کلیئرٹی کسی نے نہیں دی. اچھا ٹھیک ہے. چلیں آڈینس سے اچھا ہاں جی آڈینس سے پوچھتے ہیں. ہاں پتہ کریں نا اسامہ بن لادن نے الیکشن. اچھا اس کا تو سب کو پتہ ہے نا، جو ISI کے اس زمانے کے جنرل دورانی گئے تھے جی کورٹ میں کہ نواز شریف صاحب نے کتنے پیسے لیے اس بینک سے، اور وہ بینک کا کیا نام تھا اس کا، بینک اس نے سپریم کورٹ میں گواہی دی تھی. ٹھیک ہے. کہ جی ان کو ہم نے IGI جب بنی تھی، اچھا ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف، ٹھیک ہے، سارے انہوں نے نہائے دھوئے بن کے بیٹھے. ان کے کرائم ہیں. آج میرے بچے، میرے فوجی جو شہید ہو رہے ہیں، ینگ 21 22 20 سال کے، ہمیں بچانے کے لیے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ سارے شہر نے پہنے ہوئے دستانے. جنہوں نے ان پالیسیوں کی حمایت کی وہ کون تھے؟ مارشل لا کی B ٹیم کون تھی؟ مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی. تب آپ یہاں اسلامی ریولوشن کر رہے تھے، ہو گیا جی. ہوں وہاں پہ خوبصورت سچا تو نہ کہیں، ایک نیم سوشلسٹ انقلاب ہو رہا تھا، اور وہ اس پسماندگی سے، صدیوں کی پسماندگی سے افغانی نکل رہے تھے. ٹھیک ہے. 22,000 ملین افغانی کا قرضہ تھا سود خوروں کا غریب کسانوں پر، معاف کر دیا نور محمد ترکی نے. اچھا. اس نے کہا زمین اس کی ہوگی جو کاشت کرے گا، ایبسینٹی لینڈ لارڈزم ختم. اوہ یہ تو سوشلزم آ گیا. یس. اور اس کے بعد ایجوکیشن کمپلسری. اچھا. اور فری اور کمپلسری. جی ہیلتھ فری. سوشلزم نظام ہو گیا. یس. ٹھیک ہے. تو موت کیوں پہ اسی ننو؟ کیونکہ کیا کہا تھا جنرل نصیر اللہ بابر نے، کہا تھا یہ یہاں نہیں رکے گا. جب انقلاب کہیں پھوٹتا ہے تو رکتا نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ہم نے بیج بوئے تھے. صاحب کیا وجہ کہ جہاں پر پھر ایسے انقلاب آتے ہیں، پھر اس کے بعد بیڑے گھر ادھر ہی ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں کہ وہ آٹومیٹک ہو جاتے ہیں، یا نیچر کا ڈیفائن رول ہے یہ؟ اپنے اس طبقے نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنی ہر چیز تباہ کر دی. افغان ریولوشن کے بعد داعش بنی، جی IS بنی. جی یہ جو بنی، ان کے ٹاور ہٹ ہوئے. انہوں نے کہا اسی اگ لوا لواں گے، لیکن اسی 2 نمبر بندیاں دے اقتدار دنیا تو ختم نہیں ہونے دیں گے. یہ جی 2 نمبر اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں بھی، وہاں بھی، اور ہر جگہ بھی. جی یہ جو فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں معزز، یہ ایپسٹین کی دالی کا جو، یعنی یہ سارے کے سارے جی جو آج یہ غلاظت ایپسٹین کی نکلی ہے، ان کی اوقات میں پتہ نہیں چل گئی. جی کسی کا نام نہیں بتا رہے. ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک جو نامینیٹر ہے اس کا نوبیل پرائز کا، کوشش کی ہے، اس کا نام آ گیا. اچھا. ہر بندہ یہ نام نہیں بتا رہے.
جس دن یہ کھل گئی تو ان کے پتہ چل جائے گا کہ 12 13 سال کی بچیوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے رہے ہیں، یہ کتنے گھٹیا اور چھوٹے لوگ ہیں جی. تو یہ اپنے اقتدار کے لیے پھر آبادیوں کو کاٹ دیتے ہیں جی. یہ گولیاں مروا دیتے ہیں، یہ اپرائزنگ کو ختم کرنے کے لیے اسیسینیشنز کرواتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ان کا کردار ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. دیکھنا اب آپ نے افغانستان کی مسئلہ ہے، بالکل ہمیں اس کی کوئی چھوڑنا نہیں چاہیے. ہمیں ہمارے سرزمین پر آ کے کوئی دہشت گردی کرے گا تو ہماری فوج کو قیمت دینی پڑ رہی ہے، ہمیں قیمت ابھی کرنٹ سچویشن کچھ بتا سکتے ہیں کیا چل رہا ہے؟ بہت خراب ہے. کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح انہوں نے ہماری یار ایمبولینس پہ کل پرسوں حملہ کر دیا، ایمبولینس پہ بندے شہید ہو گئے. کوئی یہ اسلام مسلمان نہیں ہے، یہ جرائم پیشہ اور ٹیررسٹ لوگ ہیں، اور خوارج بھی اور دواخل بھی. جی ٹھیک ہے. یہ دواخل وہی ہیں جنہوں نے یہ خوارج بنائے تھے. اچھا ٹھیک ہے. کون کھڑا تھا ضیاء الحق کے ساتھ؟ کون سی پارٹی تھی اس کے ساتھ جب وہ افغان جہاز کر رہے تھے؟ کون تھا؟ مسلم لیگ نون تھی اور کون تھی؟ نہیں وہی تھی نا. میاں نواز شریف صاحب روحانی بیٹے کا کرتے تھے ضیاء الحق. بعد میں انہوں نے خیر ان کے بیٹے کی بھی درگت بنوائی خواجہ آصف سے ایک ٹی وی پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا. مگر کیا تھا یہ؟ جی تو یہ وہ جرائم ہے جو ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہیں. یہ افغانستان کا مسئلہ، یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے. افغانستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے، خود ٹیررزم کیا آپ نے، یہاں سے ٹیررسٹ بھیج کے آپ نے ایک اچھی جو تبدیلی آ رہی تھی اس کو کچلا، افغان انقلاب کو جسے انقلاب ثور کہتے ہیں. جی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پھر ٹاوروں تک دہشت گردی گئی، داعش بنی، یورپ میں، ناروے میں، یہ ساری جگہ پھیل گئے. ٹھیک ہے. کس کے گناہ ہے؟ اب ان کا فائنل حل یہی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے. کسی اب لڑائی کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں. ان سے کیا جرائم پیشہ لوگوں سے کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نسلیں آباد ہوگی جرائم پیشہ ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس کی اور ملٹیپل وجوہات بھی ہیں. یہ جو معاشی نظام ہے جی یہ دو قسم کے ٹیررسٹ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک معاشی ٹیررسٹ جو معیشت میں ہمارا استحصال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ایسی کنڈیشنز کریٹ کرتا ہے کہ جہاں پہ جرم پلتا ہے. اوکے. دہشت گردی کا جرم پلتا ہے. اوکے. کیونکہ ریاست جب کسی کو مناسب کھانا وقت پہ نہیں دے سکتی، علاج نہیں دے سکتی تو کی کریں گے جرموں کا جرائم. مجھے ایک میرا دوست تھا راج کنول سلوانو، میرے ساتھ دبئی میں کام کرتا تھا، جرنلسٹ تھا لکھنؤ کا. وہ مجھے بتاتا تھا اس زمانے میں، پرانی باتیں کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو نوجوان ہیں نا انڈیا میں، وہ باقاعدہ جو انڈر ورلڈ کی تنظیمیں ہیں نا وہاں درخواستیں لے کے جاتے ہیں نوکری کے لیے. پیرل. اچھا ابھی میکسیکو میں کیا ہوا؟ جی کارٹل والا جو ادھے میکسیکو میں آگ لگا دی. حکومت کس کی ہے وہاں پہ؟ مارٹن اسٹیٹ میں پرابلم یہ ہوا کہ پہلے تھوڑی سی نشانی ہوتی تھی کہ یار یہ لکیر ہے، ادھر جرم ہے، یہ بلیک منی ہے، ادھر ریاست ہے. ٹھیک ہے. اب اینج ہو گئے. جی آپ سمجھے نا؟ جی. اب پتہ نہیں چلتا کہ ریاست شروع کتوں ہوتی ہے تو جرم ختم کتنے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کی آپ نے گرافک مثال دیکھ لی نا میکسیکو میں. جی. اس کا کیا مطلب ہے؟ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ، یہ آپ کا یہ جو سسٹم ہے، جو موجودہ معاشی نظم و نسق جو ہے، اس کے وطن سے بربادی نکل سکتی ہے، تباہی نکل سکتی ہے، جرم نکل سکتا ہے، اس میں سے کارٹل نکلیں گے، اس میں سے مافیا لاڈ نکلیں گے. خیر دی خبر کوئی نہیں آنی. خیر دی خبر نہیں نکلے گی. خیر کی خبر تبھی آئے گی جب ناجائز جو قبضے ہیں اس گلوب پر ان کو اٹھا کے ہم تاریخ کے کوڑے دان میں نہیں پھینکیں. افغانستان میں بھی یہی کرنا پڑے گا. کیسا میں تھوڑا سا کرنٹ ٹاپک کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں. آپ نے تو پورا ہسٹوریکلی ہمیں افغانستان کا پس منظر بتا دیا. کیسا ابھی جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں لوگ بھیجے جائیں گے جو یہاں پر آ کے پھٹیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. کس طریقے سے وہ ہر کام کریں گے، لیکن جو ہم نے فیصلہ کیا ہے، کل میری بات ہو رہی تھی ایئر مارشل حبیب صاحب سے اور بھی ساتھی تھے ہمارے، وقار حسن خان صاحب میرے شو میں، وہ بتا رہے تھے کہ بھائی اب کوئی لیٹ اپ نہیں ہے، ہم وہاں پہ ان کو مار دیں گے، وہیں پہ جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایسا وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز وہ آ رہی ہیں، کھڑی ہو رہی ہیں کہ جی وہاں پر معصوم لوگ تھے، کیونکہ وہ شیلٹر تو لوگوں کے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر. کولیٹرل ڈیمیج تو ہوگا. تو جہاں جب وہ آپ آ کے مارتے ہیں تو ہمارے بچے نہیں مرتے. جب مسجدوں میں جواز نہ ادھر کے بچوں کے مرنے کا دیا جا سکتا ہے نہ ادھر کے بچوں کا. جی ٹھیک ہے. یہ تو لکھی پڑی بات ہے. لیکن ہیومن شیلڈز رکھی ہیں انہوں نے. ہاں جی، جو ہیومن شیلڈ رکھتے ہیں یہ سارے کرتے ہیں. دیکھیں کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، بڑی تباہی ہوگی، لیکن اب کیا کریں گے آپ؟ ان سے عمران خان کہتا تھا ان سے بات کریں، کیا بات کریں ان سے؟ نہیں، یہ تو سیٹل کروا رہے تھے پاکستان میں. سوچیں اگر آج ادھر سیٹل ہوئے ہوتے. ابھی تو ہم نے افغان بستیاں خالی کی ہیں تو تھوڑا بہت بہتری آئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی کنڈیشن، میں نے جو آپ کو ہسٹوریکل پس منظر کیوں انہیں گھروں سے نکلنے کی ضرورت پڑی؟ اگر وہاں ایک سٹیبل سٹیٹ بن جاتی اور ہمارے پہلو میں ایک سٹیبل سٹیٹ ہوتی
تو آج یہ گن تو نہ پڑا ہوتا. اگر ایک ماڈرن اسٹیٹ جس طرح سے نور محمد ترکی، ببر کارمر تھا، نور الامین تھا، بعد میں آخر میں وہ آئے ڈاکٹر نجیب آئے جی، تو ان کو کرنے دیتے حکومت. آپ کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ؟ آپ خاصا اب تو ہو گیا نا، اب تو ہو گیا، وہ اب ہو گیا ہے تو جو اب آگے ہوا ہے وہ بھی ہو گیا ہے. جو پہلے ہو گیا تھا نا جی اس کا ہی اگلا ہو گیا یہ ہے. نہیں، لیکن کیسا وہ دیکھیں نا، اب تو چیزیں ڈفرینٹ ہے نا، اب تو چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ڈفرینٹ تو ہوتی ہیں. میرے جسم میں وہ خون اس وقت نہیں دوڑ رہا جو کل تھا. ڈفرینٹ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. مگر بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ اگر آپ بیماری کی تشخیص تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو اس کی وجہ بھی کا پتہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. کیسا کتنا عرصہ چلے گی افغان پاکستان وار؟ اینڈ لیس. نہیں کیسا، کیا مطلب؟ دیکھیں گوریلا وار کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. وہ اسٹیٹ وہاں ہے کوئی نہیں. اسٹیٹ وہاں بکھر چکی ہے. اسٹیٹ کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے. امریکہ بہادر اور یہ ساری افغان جہاد اور 2 نمبر سارا واردات جو تھی. اب ادھر کوئی اسٹیبل گورنمنٹ مجھے تو ایک دور دور تک نظر نہیں آتی. کارپیٹ شارپیٹ نہیں کیا جا سکتا کیسے بھی نہیں؟ کارپیٹ کیا کر رہے ہیں یار؟ کبھی کارپیٹ سے بندے ختم ہوئے ہیں. دیکھو نا غزہ جیسی معصوم آبادی جو ہے وہ بھی تو آج تک لڑ رہی ہے، آئندہ بھی لڑے گی. یہ جو ان کا خیال ہے نا کہ یہ بورڈ آف پیس جو ہے ان کو ڈس آرم کر لے گا، یہ آنے دیں، دیکھیں گے، ہم رپورٹ کریں گے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. کیسا موجودہ صورتحال تو آپ نے بتا دی کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہونے والی، ابھی شروع ہو رہی ہے. اچھا. دوسری طرف کیسے یہ بھی نعرے لگ رہے ہیں کہ کچھ ایک سیاسی جماعت کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی پشتون مارے جا رہے ہیں، یہاں بھی پشتون مارے جا رہے ہیں. کیا وجہ اس طرح کے نعرے لگانے کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ سب کانٹیننٹ جو ہے وہ قومیتوں کا جیل خانہ ہے. جی. پشتون یہ جو پشتون کی بات کرتے ہیں، اور میں نے جو آپ کو پوڈ کاسٹ بھی ایک کیا تھا جس دن اس نے کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہماری بات کی تھی جہاں کے مینگل اختر مینگل نے. بات یہ ہے کہ استحصال کرنے والے پشتون نہیں ہیں، استحصال کرنے والے پنجابی نہیں ہیں، استحصال کرنے والے بلوچی، یہ ایک کلاس ہے. ٹھیک ہے. اور جو پس رہے ہیں وہ ایک کلاس ہے، بھلے وہ مختلف زبانیں بولتے ہوں. جب تک اس کو کلاس لائنوں پہ، طبقاتی لائنوں پہ ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. کیسا اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.